सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे कि वो इतने बहादुर और जरी थे कि उनकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। वो अशरा मुबशरा की सफ़ में शामिल खूबसूरत मोती हैं और सरकार के इंतहाई जलीलुल कदर सहाबी हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ मैं कुछ अशार से करना चाहूँगा। मैं ज़्यादातर अलकाबात पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ अशार पढ़े, वो मैं अशार पढ़ के तो अपने मेहमान की तरफ चलूँगा कि शायर कहता है, सखी दिलावर मोइन मिल्लत अमीन उम्मत अबू उबैदा, जरी हुनरवर बुलंद कामत अमीन उम्मत अबू उबैदा, शरफ में आला खिरद में यकता गरीब परवर मुआमलारस मुहाफ़ज़ेदी जान रहमत अमीन उम्मत अबू उबैदा, मताफ़ फ़ज़लो कमाल तू है मुअज़्ज़म व खुश खिसाल तू है, ए हामिले अज़्ज़ो शान व रिफ़अत अमीन उम्मत अबू उबैदा, है खुश नसीबों में नाम तेरा बुलंद तर है मुकाम तेरा, तुझे मिली है नवीद जन्नत अमीन उम्मत अबू उबैदा, है ज़िक्र तेरा सरवरे सरूर आवर, है ज़िक्र तेरा सरूर आवर, है मदह तेरी तरब का सामा, है याद तेरी कसीम राहत अमीन उम्मत अबू उबैदा, थे देखने में नहीं फोलागर हकीकतन थे बड़े दिलावर, थे नूर व ईमा से जी वजाहत अमीन उम्मत अबू उबैदा, वो फ़क्र व फ़ाका की मस्तियाँ थी मज़ा हुकूमत का बाँटती थी रश्क आवर तेरी कनात अमीन उम्मत अबू उबैदा, मिले जो खाके मज़ार मुझको बनाऊँ सुरमा बसद मुहब्बत, बराए अफ़ज़ाइश बसारत अमीन उम्मत अबू उबैदा, कभी भी बागे ख़याल वासिफ़ ख़िज़ा रसीदा न होने पाए, रहे हमेशा बहारे मिदहत अमीन उम्मत अबू उबैदा। ख़वातीन व हज़रात, हमारी खुशकिस्मती कि आज हम अमीन उम्मत हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे। इस मुक़द्दस मुअत्तर मुदल्लल गुफ्तगू में मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे मेहमान, आपकी जानी पहचानी शख्सियत हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप सब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह ताला का फज़ल, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी अशरा मुबशरा की सफ़ में शामिल खूबसूरत मोती हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करेंगे, अपनी रूहों को मुनव्वर करेंगे, अपनी समातों को काबिल रश्क बनाएंगे। तो आप सब आप मुझे ये बताएं कि हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम व नसब क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। उस्मान भाई, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी के मुतल्लिक पढ़ने का काम ले रहा है। सही, कुछ ना कुछ मुताला करने का मौका मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्बीह में परोए हुए मोती हैं, जो असहाब हैं, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपनी ज़िंदगियों को उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी मानों में खादिम और ग़ुलाम बनाए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका नाम जो है वो आमिर है। सही। इनकी जो कुनियत है वो अबू उबैदा है, लेकिन इनकी कुनियत से ही मशहूर है। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, लेकिन इनके जो दादा थे वो उनका नाम अल जर्राह था। सही। ये अपने वालिद की बजाय दादा की तरफ मंसूब किए गए और इसी नाम से मशहूर हो गए। सही।
ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن احیب بن زبعہ بن حارث بن الفہر قریشی. تو یہ پانچویں پشت پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ مل جاتا ہے. ان کی جو والدہ ہیں امیمہ بنت عثمان، وہ بھی اسی خاندان سے تھے، اور اصحاب سیر کی تحقیق کے مطابق وہ اسلام قبول کر چکی تھیں، وہ مسلمان تھیں. جو والد ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جو والدہ ہیں وہ اسلام قبول کر چکی. صحیح. اصحاب سیر نے یہی لکھا ہے. مکہ مکرمہ میں ہی یہ پیدا ہوئے 583 عیسوی میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ یہ اسلام قبول کیا انہوں نے. حضرت ابتدا میں ہی اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سابقون الاولون میں سے، کیونکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے. اچھا ہاں، اس سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے. ٹھیک صحیح. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی، اور ان کے دعوت دیتے ہی انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. صحیح. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ کہیں میری نظر سے تو نہیں گزرا، لیکن غالب گمان یہی ہے، کیونکہ جب تقریباً 40 صحابہ کرام نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے یہ غالب گمان یہی آتا ہے کہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں. ان کا جو قد مبارک تھا وہ کافی لمبا تھا، جو جسم تھا وہ نحیف تھا اور لاغر تھا، اور چہرے پہ جو گوشت تھا وہ بہت کم تھا. اسی طرح جو سامنے کے 2 دانت تھے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرہ مبارک پر وہ لگا، زرہ لگی، تو اس زرہ کو نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے دانتوں کے ساتھ کھینچا اور 2 دانت شہید ہو گئے. یہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی. آج یہ 26 نومبر کو وہ آپ نے دیکھا بھی ایک کمرے میں بند ایک پلمبر صاحب اکثر ہی صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتے تھے. تو وہ 26 کو کم از کم یہ ضرور وہ ثابت ہو گیا کہ وہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور. مجھے آج ہمارے جو ایڈیٹر ہیں اسد مجید صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ مرزا نے حضرت مفتی صاحب کو چیلنج کیا تھا مناظرے کا، کہ اور پھر جب انہوں نے اس کو قبول کیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، آپ کو میری اکیڈمی آنا پڑے گا، تو اتوار والے دن آپ جب چاہیں آپ آ جائیں. یہ اس نے کہا تھا کہ اتوار کو کھلی رہتی، کوئی بھی آئے ہم بند نہیں کرتے دروازہ. وہ بیچارے 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک باہر کھڑے رہے، پہنچے تو انہوں نے بند کر دیا اور حضرت کو اندر بھی جانے نہ دیا. بالکل ایسے ہی. ایون کہ اس نے مرزا نے اپنے نمبر بھی سارے بند کر دیے. بہرکیف وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں اس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو خود پڑھیں. ایسا ہی ہے، خود پڑھیں، مستند کتب سے پڑھیں. اس پہ مستند کتب موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں. کہیں کوشچن آتے تو یہ مرزا، معذرت کے ساتھ میں اپنی آڈینس کو صرف میسج دینا چاہ رہا ہوں، یہ مرزا علی جہلمی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پہ جو انگلی اٹھا رہا ہے، یہ در حقیقت اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے. اس کے بکواس کرنے سے، اس کے الزامات لگانے سے کسی صحابی کی شان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے اندر درجات تھے. ان درجات میں سے جو سب سے ادنا درجے کا صحابی ہے وہ اس ساری امت و مافیہ سے بہتر ہے. اس امت کے جتنے بھی غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء ہیں، وہ سارے کے سارے اس ادنا درجے کے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو اس مرزا کی کیا اوقات ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے اور بکواس کرتا ہے. وہ
اپنی زبان کو لگام دے اور صحابہ کرام کے متعلق سوچ سمجھ کے گفتگو کرے. اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا. وہ کراچی سے 2 دن یہاں پہ انہوں نے قیام کیا. وہ کراچی سے چلے یہاں پہ پہنچے اور آگے اس کی اکیڈمی پہ دستک دیتے رہے, اس کو فون کرتے رہے, اس کی باہر اس کی اکیڈمی کے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو کلپ بنا کے پیغام دیتے رہے کہ میں ادھر ہوں, میں 3 دن تک فلاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, میرے لیے اپنے دروازے کھولو, میں آنے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس ہوٹل میں آ جاؤ, میں کراچی سے چل کے صرف تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. جی آپ صاحب ایسے ہی بالکل. اور میں وہ جو اینکر پرسن جو مفتی صاحب کو لے کے گئے تھے کہ ان والی بات کروں گا کہ وہ مرزا صاحب فرماتے تھے نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, تو وہ ویسا صاحب آج فرما رہے تھے کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور. جو علماء کے ساتھ گفتگو ہے اس کا الگ ہے کہ آپ کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے جو مرضی بینکیاں مارتے رہیں, صحابہ کرام کے بارے میں بولتے رہیں, کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے تو آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ علم کیا ہے. اچھا آپ صاحب بات کہیں سے کہیں نکل گئی. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی اخلاق و عادات, بے شک اخلاق بھی بلند اور عادتیں بھی بلند, اور عشرہ مبشرہ کی صف نشیں, تو حضرت کی جو امتیازی اخلاق و عادات اور خصوصیات ہیں اس عثمان بھائی, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ اخلاق میں خدا ترسی, اتباع سنت, زہد و تقوی, تواضع, مساوات اور ترحم کے ابواب وہ نہایت روشن ہیں. صحیح. خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ محض معمولی واقعات کو اپنے لیے سرمایہ عبرت سمجھ لیتے تھے. ایک ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص گھر میں آئے, وہ زاروں کی تار رو رہے تھے حضرت ابو عبیدہ. انہوں نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو فرمانے لگے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام کی فتوحات میں اگر تمہاری عمر وفا کرے تو تمہارے لیے 3 خادم اور 3 سواریاں کافی ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت میرا گھر جو ہے وہ خدام سے بھرا ہوا ہے اور جو میرا اسبل ہے وہ گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے. اس بات پہ اس قدر زاروں کی تار روئے کہ مطلب ان کے آنسوں سے ہچکیاں بن گئی, داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو گئی. اور اچھا ان کی جو داڑھی تھی نا وہ عثمان بھائی گھنی نہیں تھی, صحیح ہلکی داڑھی تھی, تو وہ داڑھی مبارک تر ہو گئی, ہچکیاں بند گئیں. وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے سب کچھ ہی پھر اللہ کے راستے میں جو تھا وہ وقف کر دیا. تو لیکن یہ مطلب خدا خوفی کا یہ عالم تھا, سادگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے دورے پہ گئے تو انہوں نے دیکھا جتنے بھی افسران تھے, جتنے بھی عہدے داران تھے, انہوں نے شاہی پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں اور ان کا جو طرز زندگی ہے وہ مکمل بدل چکا ہے. وہ عجم کے اس طرز پہ سے مرعوب ہو کے اپنے آپ کو انہوں نے اسی طرح کا بنا لیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے سنگریزے اٹھا کر پھینکے, اور پھر جب انہوں نے حضرت عبیدہ بن جراح کو دیکھا تو وہی عرب کا سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے, جبہ پہنا ہوا ہے, اور مطلب اس پہ بھی پیوند لگے ہوئے ہیں, تو انہیں بڑا اچھا لگا. تو وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چل دیے. اچھا جب ان کے گھر پہنچے تو وہ ان کی سادگی سے اور زیادہ حیران اور متاثر ہوئے اور خود کہا کہ ابو عبیدہ آپ گھر کا سامان تو پورا کر رکھ لیتے. ابو عبیدہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ عالم تھا. اللہ مطلب ان کی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی عثمان بھائی کیا مثالیں دیں ہم. دین اور دین کی اطاعت و محبت میں امین امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لقب دیا تھا نا, آپ نے اشعار میں بھی یہی تذکرہ کیا. تو امین امت کی مثال کوئی کہاں سے پیش کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال. بدر کے اندر اپنے باپ کو جہنم واصل کیا. اچھا اللہ. عبداللہ بن جراح کفار کی طرف سے میدان جنگ میں اترے اور ان کے سامنے آ گئے. پہلے 1-2 دفعہ کوشش کی کہ یہ ٹل جائیں, وہ ٹل جائیں, میرے سامنے نہ آئے, کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جہنم واصل ہوں, میرے سامنے نہ آئے, ٹل جائیں. لیکن جب وہ نہیں ٹلے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور ان کی عظمت کو غالب رکھا اور ایک وار سے
ان کو جہنم وہ اکثر مجھے حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں گول گتھاں سب خیش قبیلہ، خیش قبیلہ ایک سونیا تیرے نا تو ایسے ہی ہے. قسم خدا دی میں کو پیارا لگنا قرآن ہے پاک سب بابل ویر تے ماں. قرآن پاک میں پھر ان کی مثال دی گئی نا ایسے کہ مسلمان وہ ہیں جو مطلب اپنے آبا و اجداد اپنے بہن بھائی کی پرواہ نہیں کرتے. جی قرآن کریم میں پھر اس کی مثال دی گئی. اور غزوہ احد میں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محبت کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر وہ زرہ لگی تو وہ جلد کے اندر پیوست ہو گئی، اس کو نکالنے کے لیے اپنے دانتوں سے کھینچا، اور اس قدر مطلب پھر وہ زور سے کھینچا کہ آپ کے جو سامنے کے دونوں دانت تھے وہ شہید ہو گئے. اللہ صحیح. یہ محبت کا یہ عالم تھا. ان جیسی محبت کہاں سے لائے. ہمیں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی اگر اپنے ماتھے پہ لگانے کے لیے مل جائے، خدا کی قسم ہماری بخشش کا ذریعہ، یہی بخشش کا سامان بن جائے. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات میں موجودگی ہے اور بہادری کی جو داستانیں ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چھپی بھی نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کچھ بتائیں. عثمان بھائی دو باتیں تو میں نے ابھی ذکر کر دیں، غزوہ بدر میں اپنے باپ کو جہنم واصل کرنا، اور غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دونوں دانتوں کو شہید کر لینا. پھر غزوہ خندق میں ان کا شریک ہونا، غزوہ بنو نذیر کے اندر، غزوہ بنو قریظہ کے اندر سرگرم رہنا، بیعت رضوان میں شریک ہونا. 7 ہجری میں خیبر کا جب موقع آیا تو اس وقت بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے. ذات السلاسل میں ان کو باقاعدہ کمان دی گئی، ان کو امارت عطا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. تقریباً 200 جنگجو جو تھے وہ ان کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے. 8 ہجری میں ان کی امارت میں ساحلی علاقے کے اندر ایک قافلہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ بھی یہ فتح یاب سے ہم کنار ہوئے. اسی طرح پھر فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، طائف ہے، اور ہر جگہ پہ آپ جہاں پہ بھی ان کو دیکھیں یہ پیش آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے رخصت فرمانے کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا تقریباً 13 ہجری میں، تو ملک شام پر لشکر کشی کا اہتمام کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو حمص کی طرف روانہ کیا قافلے کا امیر بنا کے. یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق پہ معمور کیا. اسی طرح شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن پہ جو تھا وہ معمور کیا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین پہ معمور کیا، اور یہ فرمایا کہ جہاں پہ سارے لشکر مل جائیں وہاں پہ جو قیادت ہے، جو امارت ہے، وہ ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں ہے. صحیح. تو ابھی یہ چونکہ ابھی آغاز ہی ہوا تھا تو انہیں محسوس ہوا کہ اب ہمیں مطلب مل کے یکبارگی حملہ کرنا چاہیے. تو جب یہ متحد ہوئے تو متحد فوج نے، اچھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اسی غزوہ کے اندر. انہوں نے بھی، حضرت خالد بن ولید نے بھی انہی کی قیادت میں پھر یہ جنگ لڑی. تو جب متحد ہو کے بصرہ کا مطلب بصرہ کو فتح کیا، فہل کو فتح کیا، دمشق کو فتح کیا، اجنادین کو فتح کیا. اجنادین کو فتح کرنے کے بعد جب دمشق کا محاصرہ کر لیا، تو دمشق کا محاصرہ کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ ان کے درمیان تھوڑی سی آپ یوں کہہ لیں کہ لا علمی کی اختلاف ہو گیا. نہیں کسی بات علم نہیں تھا. صحیح. جو تھے نا اس وقت اہل دمشق کے لوگ، انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا تھا. صحیح. صلح نامہ تحریر کر لیا تھا. حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ دوسری طرف تھے. انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، لا علمی کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں. تو لا علمی کی وجہ سے انہوں نے مطلب ان پہ نہ چڑھائی اپنی جاری رکھی، اور وہ لوگ پھر بھاگتے بھاگتے حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں خالد بن ولید سے جو ہے وہ ہماری جان بخشی کروائیں. تو جب ان کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے خالد بن ولید کی طرف قاصد کو بھیجا اور حکم دیا کہ بس یہاں پہ روک دو، مصلحت طے ہو چکی. پھر وہ صلح کی شرائط پہ جو بھی تو وہ شرائط طے ہوئیں.
تو اس کے بعد بھی پھر اگر آپ دیکھتے ہیں فتح دمشق کو دیکھتے ہیں، جنگ یرموک کو دیکھتے ہیں، فلسطین کی جنگ کو دیکھتے ہیں، جب تو آپ کو ہر جگہ پہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ ایک نمایاں نظر آتے ہیں، لشکروں کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر دمشق میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گورنر بنایا، اور گورنر بنانے کے بعد پھر معزول کر دیا، خط کے ذریعے انہیں معزول کر کے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دمشق کا گورنر بنایا. تو قربان جائیں اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو یہ اعلان کیا لوگوں میں کہ امین امت جو ہیں وہ آپ کے امیر ہیں، آپ اس بات پہ اللہ کا شکر اور فخر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور فخر کریں. تو ابو عبیدہ بن جراح نے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سنا ہے کہ جو خالد ہیں وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ عالم تھا. اور کیا شان ہے کہ دنیا کا سب سے وہ جن کو دشمن بھی صادق امین کہیں، وہ کہیں کہ یہ امین امت ہے، بھائی کمال ہے. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال پاک کہاں پہ ہوا اور آپ کہاں پہ آرام فرمائے؟ عثمان بھائی 18 ہجری میں نا شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تھی. وہ اس قدر پھر پھیلی کہ اس نے شام کے بہت سے علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لیا. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں پہ بلایا گیا لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے اور انتظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے وہ آئے، اور انہوں نے دیکھا. پھر کبار صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں فی الوقت یہاں سے کوچ کرنا چاہیے. صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جب کوچ کا حکم دیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہاں سے کوچ کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری آ جائے وہاں سے باہر نہ نکلو، اور باہر کے لوگوں کو دیا تھا کہ اندر نہ ہو. تو میں اس وجہ سے یہاں سے کوچ نہیں کروں گا. تو یہ چلے گئے. حالانکہ اس وقت یہ مطلب فوج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بظاہر طور پہ وہ جو چاہ رہے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے، لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم نہیں تھا، صرف فوج کو کوچ کرنے کا حکم تھا، تاکہ فوج کو جو نقصان نہ ہو، مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کا نقصان نہ ہو. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس سے بھی منع فرما دیا. تو پھر نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ واپس آئے تو پھر ان کو دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ آپ کو ایک ضروری کام کے سلسلے میں واپس بلایا جاتا ہے، آپ مدینہ منورہ ہیں. تو انہوں نے جانے سے پھر منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ جس مقصد کے لیے مجھے بلا رہے ہیں، میں یہاں سے کوچ نہیں کروں گا. پھر انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جس علاقے میں اس وقت مامور ہیں یا جس علاقے میں اس وقت آپ کی فوج کا محاصرہ ہے وہ ذرا پہاڑوں کے نیچے جا کے ہیں، وہاں پہ طاعون کی بیماری کے اثرات مطلب تیزی سے نیچے جانے کے امکانات ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ علاقہ نہ چھوڑیں لیکن وہاں سے آپ کسی بلند جگہ پہ آ جائیں جو ماحول کے اعتبار سے اور آب و ہوا کے اعتبار سے ذرا بہتر ہو. تو پھر یہ وہاں سے نکلے اور مقام آتا ہے ایک تقریباً جیبا نامی ایک مقام ہے، وہاں پہ یہ تشریف لے آئے. جب وہاں پہ تشریف لے آئے تو وہاں پہ تشریف لاتے ہی یہ طاعون کے اندر مبتلا ہو گئے. تو پھر نماز کا وقت تھا، انہوں نے اپنی جانشین کو کہا کہ آپ امامت کروائیں. وہ آگے بڑھے، انہوں نے امامت کروائی. ادھر سے نماز ختم ہوئی اور ادھر سے انہوں نے داعی حق کو لبیک کہا اور دنیا فانی سے رخصت ہوئی. یہ 18 ہجری کا واقعہ ہے. شام کے اندر ہی پھر یہ دفن ہوئے. بہت شکریہ آپ سب، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اور زیادہ رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم ایک احرام ایسا باندھیں کہ قبلہ اول سے احرام باندھیں اور حرم مکہ کی طرف سفر کریں. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.